बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर प्रोग्राम Q&A के अंदर खुशामदीद करता हूँ। अच्छा, मेरी बहन ने सवाल पूछा कि मिलाद बनाने के बारे में। देखें, अगर इस तौर पर मिलाद बनाई जाती है, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, पहली बात तो ये है कि ये काम ना सहाबा ने, हज़रत अबू बकर, हुज़ूर ने अपनी ज़िंदगी में कभी मिलाद नहीं बनाई, ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बनाई, ना हज़रत उमर ने बनाई है, ना हज़रत उस्मान ने, ना हज़रत अली ने, ना आपके घर वालों ने, ना आपकी अज़वाज मुतहहरात ने, ना सहाबाए किराम ने। जिस तौर पे आजकल बनाई जाती है, ये जो बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं और जो है वो ये जो शबी बनाए जाते हैं और पता नहीं क्या क्या किया जाता है, अल्लाह माफ़ करे। तो ये इस तरह की तो हमें कहीं पूरे इस्लाम में, पूरे कुरान, पूरी उसके अंदर जो है वो कहीं पे भी ये इसके जवाज़ का सबूत नहीं मिलता। रह गई इस तौर पर कि कोई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान किया जाता है, इसलिए बयान किया जाए कि सीरत को अपनाया जाए। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन अहब्बनी फ़क़द अहब्ब सुन्नती। जो मुझसे मोहब्बत करता है उसको चाहिए कि वो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करे और मेरे तरीक़े से मोहब्बत करे। तो लिहाजा हुज़ूर की सीरत को बयान किया जाए, वो सीरत अपनाने के लिए, और हुज़ूर की शान में नात पढ़ी जाए और उसके अंदर शिरकिया अशार ना हों, तो बिल्कुल उसकी इजाज़त है। और साहिबे जो मजलिस हैं, अल्लाह ताला उनको भी अपनी बरक़ात अता फ़रमाते हैं, हुज़ूर की बरक़ात अता फ़रमाते हैं, और ये करना तो सही है। और हुज़ूर की सीरत को बयान किया जाए और जो है वो हुज़ूर की ज़िंदगी को बयान किया जाए। हुज़ूर जो दीन लेके आए, जिस दीन के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखें, एक तरफ तो हम कहते हैं कि भाई हुज़ूर इंसान नहीं थे, तो सोचने की बात यह है कि अगर ये कहते हैं हुज़ूर इंसान नहीं थे, तो पैदा तो इंसान हुआ करते हैं। यानी जब आप एक तरफ कहते हैं कि हुज़ूर इंसान नहीं थे, दूसरी तरफ कहते हैं कि हुज़ूर पैदा हुए, फ़लानी तारीख़ को पैदा हुए। पहले तो 12 रबीउल अव्वल की तारीख़, रबीउल अव्वल की मुख्तलिफ़ तारीख़ें हैं। 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ में इत्तफ़ाक़ इस बात पे है कि इस दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो अब सोचने की बात यह है कि पैदा तो इंसान हुआ करता है। तो अगर तो ये यानी एक तरफ है कि नहीं आप इंसान नहीं थे, दूसरी तरफ है ये कि जी वो पैदा हुए हैं, तो इस तरह से देखें, इस्लाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इस्लाम के अंदर ये बर्थडे का तसव्वुर और इन चीज़ों का तसव्वुर नहीं है। बाकी बिल्कुल आप हुज़ूर की सीरत को जलसे कर सकते हैं, पूरा साल कर सकते हैं, रबीउल अव्वल में भी कर सकते हैं और नात पढ़ सकते हैं। और नात ख़ानी के लिए भी जो है वो ऐसे अफ़राद को चुनें जो साहिब शरीयत हों, जो दीनदार हों और जो बग़ैर किसी मुआवज़े के जो है वो नातें पढ़ते हों। आजकल तो नात पढ़ना भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। अल्लाह माफ़ करे, नात ख़ां जो है वो उन्होंने टोपियाँ बगल में रखी होती हैं, किताब हाथ में पकड़ी होती है। एक मजलिस में टाइम होता है 9 बजे का, पहुँचते हैं 11 बजे, और आते साथ ही बड़े बड़े उलमा बैठे होते हैं, मशाइख बैठे होते हैं, लेकिन ना उनको 5-5 मिनट मिलते हैं बोलने के लिए। और जो नात ख़ां है उसको कोई लिमिट नहीं है, वो 3-3 नातें पढ़े, 20-20 मिनट लगाए, आधा-आधा घंटा लगाए, और उसको फिर पैसों से लाद दिया जाता है। ये सारा सिलसिला जो है वो ठीक नहीं है। हमें चाहिए कि हम सुन्नत पर अमल करें और इन चीज़ों से बचें। अल्लाह ताला जो है हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दीन को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये जो दीन है, ये दीन बड़ा प्रैक्टिकल मज़हब है। इसके अंदर जो है हर चीज़ के अंदर लॉजिक है। इस्लाम के अंदर ये ढोल बाजे जुलूस और ये बड़े बड़े ये इस तरह, ये इस्लाम का ये इसकी रूह के ख़िलाफ़ हैं। ये इस्लाम तो एक बड़ा सिंपल और प्रैक्टिकल मज़हब है। ये थोड़ी कि जो है वो अल्लाह माफ़ करे इस तरह के काम करना और फिर उसको जो है दीन बना देना, शरीयत बना देना, ये तो अच्छी बात नहीं है। और बिल्कुल सादगी से करें, मस्जिद में करें, घर में करें, सादगी के साथ करें। अल्लाह ताला जो है वो हमें हुज़ूर की सीरत को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हुज़ूर की सीरत को बयान करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दूसरा जो है वो, मेरी बहन कहती हैं कि उनके शौहर जो हैं वो किसी औरत के चक्कर में हैं, घर छोड़ के चले गए हैं। देखें, अगर तो वो आपके साथ ठीक नहीं है मेरी बहन, पहली बात में, जैसे आप अर्ज़ कर रही हैं कि जी वो ना प्यार है, ना मोहब्बत है, ना वो हुकूक अदा करते हैं, ना वो ख़र्चा देते हैं, ना कुछ भी नहीं करते, तो फिर आप उनके साथ थोड़ा-सा मामला करें कि उनको बोलें, भई जब ठीक है आप खुला ले लें उनसे, आप खुला ले लें, कोशिश पूरी करें। अगर वो नहीं सब कुछ करते और जब से शादी की है उनका यही हाल है, तो फिर ऐसे मर्द के साथ रहने का क्या वास्ता? उसको उससे खुला ले लें, और खुला लेने के बाद अल्लाह ने आपको इजाज़त दी है और आप किसी शरीफ आदमी से, नेक आदमी से शादी कर लें। और अगर आप चाहती हैं कि आपके शौहर को थोड़ा टाइम दिया जाए, ये ठीक हो जाएँ, तो सूरह माइदा की आयत नंबर 100 है, सूरह माइदा आयत नंबर 100, इसको आप रोज़ाना 21 दफ़ा पढ़ा करें। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो शौहर ठीक भी हो जाएंगे
اور کوشش بھی کریں، لیکن اگر ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر آپ کی زندگی ہے، اور اگر آپ کے ساتھ بھی نہیں رہتے تو پھر آپ کو پورا اختیار ہے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے کہ بعض لوگ شادی کر لیتے ہیں اور بیوی کو نہ شادی شدہ رکھتے ہیں نہ طلاق یافتہ رکھتے ہیں، بالکل معلقہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ بھئی یا تو ساتھ رہو، اگر نہیں رہنا تو پھر اس کو معلقہ مت چھوڑو، اس کو یہ نہیں وہ بیچاری نہ شادی کر سکتی ہے، نہ شادی شدہ ہے، نہ غیر شادی شدہ ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ تو جان بوجھ کے ایسے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو تمہیں ایسا کر دیں گے کہ تم جو ہے نہ شادی شدہ کہلواؤ گی نہ غیر شادی شدہ کہلواؤ گی، نہ تم کسی سے شادی کر سکو گی۔ تو یہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، یہ تو ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ دوسرا جو ہے دیکھیں میری بہن، غصہ جو ہے وہ بہت بری بات ہے، غصہ زیادہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے صحت خراب ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 آپ پڑھ لیا کریں روزانہ 7 دفعہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا اللہ تعالیٰ آپ کے غصے کو ٹھنڈا فرمائیں گے۔ اور ڈپریشن ہے آپ کو تو ڈپریشن کے لیے سورہ والضحیٰ 3 دفعہ روزانہ پڑھا کریں، اور نماز کی پابندی کریں، پاک صاف رہیں، پردے کی پابندی کریں، اپنی شرم حیا کا خیال رکھیں، اور بچوں کی تربیت کریں، اور اپنے شوہر کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہم بھی دعا کریں گے۔ اور اللہ یہ ساری جو کیفیت ہے نا، غصہ ہونا اور ڈپریشن کا ہونا، یہ خوش نہ ہونا، یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ آپ کی میرج لائف ڈسٹرب ہے۔ تو آپ اس کو سارٹ آؤٹ کریں، جلد سے جلد اس کے کسی منطقی انجام تک پہنچائیں، تاکہ جو ہے آپ کی لائف ایک طرف ہو اور آپ ایک پرسکون زندگی گزار سکیں، کیونکہ زندگی اللہ نے ہمیں ایک دفعہ دی ہے، اور ایک دفعہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس زندگی کی بنیاد پر آخرت میں ہمارے لیے فیصلہ ہوگا۔ وہ جو آخرت ہے وہ اس دنیا کی زندگی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ الآخرت دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں جب آپ جو بوئیں گے وہ آخرت کے اندر کاٹیں گے۔ تو یہ اس زندگی کو لڑائی جھگڑے میں اور اسی چکروں میں پورا ضائع کر دینا، ہر وقت اسی سوچ میں رہنا، اللہ اور اس کے رسول کی دین کی فکر نہ ہو، تعلیمات کی فکر نہ ہو، ہر وقت اسی ٹینشن میں رہنے سے تو زندگی خراب ہوگی۔ جب زندگی خراب ہوگی تو آٹومیٹکلی آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ ہم بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کرم کا معاملہ فرمائے۔ نیکسٹ کال لے لیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں سر ایک کوشچن ہے قصر نماز کے حوالے سے۔ جی یہ کیا کتنے مائلز کے بعد شروع ہوتی ہے، اور کیا اگر آپ ایک دن میں اس سے زیادہ سفر کرتے ہیں تو کیا یہ آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کی اسٹے ایک دن سے زیادہ ہونا چاہیے؟ پلیز اس سلسلے میں رمائنڈ فرمائیے۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی۔ اور بہت کوئی شکریہ سوال ہے میرے بھائی آپ کا؟ جی بہت شکریہ جی، جزاک بہت اللہ شکریہ خیر۔ آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ سر خالد بات کر رہا ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ خالد بھائی، اللہ کا کرم شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اچھا، اور مفتی صاحب ایک سوال میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ ایک ہمارے بھائی ہیں، وہ جو نا کہتے ہیں پہلے فاتحہ درود وغیرہ سب کچھ کرتے تھے، تقریباً 5 سال ہو گئے وہ جو نا کہتے ہیں اس چیز سے بالکل غافل ہو گئے۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ کہتے ہیں وسیلہ نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ ان کا صدقہ ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ آپ کا وسیلہ اور صدقہ دیتے تھے جب اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے؟ تو بالکل کیا یہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے سلسلے میں ذرا پلیز مجھے وضاحت سے بتائیں گے، پلیز، آپ کی مہربانی ہوگی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا اور ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری وائف کو بھی، میری والدین کو بھی، سبوں کو، اور تمام امت کو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے ہمارے ہم سبوں پہ۔ جی بس بالکل بالکل، یہی اللہ دعا ہے کرم مفتی فرمائے۔ صاحب، آپ سے بہت خوشی ہوئی بات کر کے، ٹھیک ہے نا؟ بہت آپ میرا سوال شاید سمجھ گئے ہوں گے، آپ بالکل پلیز میں اس کو سمجھ گیا ہوں وضاحت سے میرے ذرا بھائی، بیان بالکل کیجیے گا سمجھ گیا۔ پلیز۔ میں شاید یا تو آپ کو صحیح طریقے سے بیان نہیں نہیں کر میں پا رہا ہوں۔ سمجھ گیا ہوں، اگر میں نہیں سمجھا ہوتا تو میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کر لیتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خالد بھائی، جزاک اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں وحید بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا کرم شکر اللہ کا بھائی صاحب، ٹھیک ٹھاک۔ مفتی صاحب آپ کا پروگرام دیکھ کے ماشاءاللہ کافی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ آمین۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ جی میرے وائف تقریباً 4-5 سالوں سے ان کو سر میں زیادہ کافی درد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے پاکستان میں بھی ان کا علاج کرایا، ڈاکٹر نے سی ٹی اسکین سب کچھ کرا کے، اور پھر بعد میں دوسرے یورپین کنٹریز میں بھی تھے،
ٹھیک وہاں ہے پہ بھی انہوں نے لیکن کچھ اس کے بارے میں نہیں کہا، کہتے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک نارمل ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اگر آپ کوئی وظیفہ بتا دیں یا کوئی اس طرح کا کوئی آیت پڑھنے کے لیے، تاکہ کافی تکلیف میں ہے، وہ کبھی تکلیف سر میں درد آ جاتا ہے اور 2-3 دنوں کے لیے بہت شدید ہوتا ہے جو چلیں نارمل ٹھیک ہے، پین میں کلر. بتاؤں گا انشاءاللہ، وہی صاحب بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیں، میں بتاتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کریں. جزاک اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام ڈاکٹر سلمان ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے دو میرے سوال ہیں، ایک ہی سلسلے کی کنیکشن ہے. بیسکلی میری وائف پریگننٹ تھی 25 ویکس پہ، انفارچونیٹلی اسٹل برتھ ہوئی ہے، ابھی کل کی بات ہے. اچھا اللہ تو رحم کرے. اب بیسکلی سوال میرا یہ ہے کہ تدفین کے سلسلے میں یہاں پہ جو صورتحال ہے، کیونکہ میں مینچسٹر میں رہتا ہوں، تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ایک ہی بچے نے کیونکہ دنیا میں آ کے سانس نہیں لی ہے، اور جو تدفین کا سلسلہ ہوتا ہے وہ یہی ہوگا کہ ایک ہی قبر میں سارے جو ان بورن بیبیز ہوتے ہیں ان کو ہم بری کرتے ہیں، جس کے اندر ظاہر بات ہے کہ نان مسلمس ہی ہوں گے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بائی نیچر یا بائی ڈیفالٹ سارے جو ہیں وہ مطلب مسلمان ہی ہوتے ہیں. تو اس میں اچھا یہ آپ کی جو بچہ جو پیدا ہوا ہے کتنے عرصے کا تھا یہ 25 ویکس کا تھا مفتی صاحب. اچھا 25 ویکس کا مطلب کتنے مہینے ہو گئے یہ تقریباً 6 مہینے سے ذرا سا کم، 1 ہفتہ کم آپ کہیں گے اس کو. 6 مہینے سے 1 ہفتہ کم. جی. اچھا، اور یہ جو بچہ پیدا ہوا یہ اس کے اعضاء بنے ہوئے تھے؟ جی پورا بیبی تو پورا تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس نے مطلب یہ بورن الائیو نہیں تھا، یہ اسٹل برتھ تھی، تو ظاہر بات ہے کہ جی پیٹ میں ہی ایکسپائر ہو گیا تھا. چلیں ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اچھا، اور دوسرا یہ بھی سلسلہ بتائے گا کیونکہ یہ ایک کے بعد سیکنڈ دوسرا ایونٹ ہے، تو کچھ پڑھنے کے لیے نیکسٹ ٹائم. اچھا یعنی پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے آپ کی وائف کے ساتھ؟ جی پہلے بھی ہوا ہے، وہ ذرا ارلی ہوا تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ 8 یا 9 ویک تھا، 3rd منتھ کی بات ہے. تو یہ آفٹر دی ادر یہ ہے، ایسا کوئی سلسلہ تھا نہیں، اچانک ہوا، کیوں ہوا یہ نہیں پتا. تو ویسے تو نماز روزے کے ہم کوشش ہوتی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں ابھی بتاؤں گا پڑھنے کے لیے. جی ٹھیک ہے. جی تو وہ دونوں جو ہے آپ حضرات نے یعنی آپ کی اہلیہ نے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تدفین پہ ذرا اسپیسیفکلی مجھے بتا دیجیے میں گا، ابھی بتا رہا ہوں کیونکہ یہ میں اس میں ذرا پریشان ہوں تھوڑا سا. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نا؟ جی میں دیکھ رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں. بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جزاک اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں. بھائی صاحب میرا ابھی مس کیریج ہوا 9 ویک پہ، ابھی ہاسپٹل سے میں فارغ ہوئی ہوں سنڈے کو سوری. تو 16 ایئرز ہو گئے میری شادی کو. پہلے بھی ایک بیٹا ہے میرا، تو IVF ٹریٹمنٹ کے ذریعے ہوتا ہے ہمیں اولاد، ایسے نیچرلی نہیں ہوتا. پہلا والا بھی اسی طرح ہی ہوا تھا بچہ؟ ہاں جی، پہلا والا 11 سال کے بعد. وہ کیسا ہے پہلا والا؟ کتنی عمر ہے اس کی؟ 3.5 سال کا. اچھا وہ بچہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. بالکل ٹھیک ہے. انیمیا ہے اس کو. ہے انیمیا ہے، یعنی کہ یہ جو بلڈ آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے وہ ہے، لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اچھا دیکھیں، جب اللہ رب العزت نے ابھی آپ کو یہ اولاد عطا کر دی ہے تو، اور اس کے ساتھ بھی آپ بتا رہی ہیں کہ تھوڑا سا پرابلم تو ہے نا اس کے ساتھ، یعنی تو ابھی آپ کیوں ان نیچرل وے میں؟ بالکل دیکھیں شوہر کا وہ جو طریقہ جائز ہے اس طریقے سے تو کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن بھائی صاحب نیچرلی یعنی کہ 16 ایئرز ہو گئے شادی کو، اچھا تو مجھے دیکھیں اللہ نے تو بیماری آپ کو ہے، ایک بیٹا تو دیا ہے نا ابھی یہ بیٹا ہے، تو ابھی آپ دوبارہ ایسے کریں گی تو یہ اچھا اس پہ میں بات کر لیتا ہوں تھوڑی سی تاکہ آپ کو ذرا سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے شکریہ. لیکن آپ بس یہ بات یاد رکھیں کہ 16 ایئرز ہو گئے شادی کو. اچھا ابھی آپ مجھ سے کیا چاہ رہی ہیں کہ میں کچھ پڑھنے کے لیے دوں؟ بتاؤں آپ کو. ہاں جی کوئی دعا بتا دے. ابھی مس کیریج ہوئی ہے 9 ویک کا. اچھا اس سے پہلے والا جو ہے نا جو میری بہن نے میرے بھائی ڈاکٹر صاحب نے پوچھا تھا ان کا بھی یہی ہے، تو میں دونوں کا سوال جب دوں گا تو آپ کا بھی جواب ہو جائے گا اس میں. ٹھیک ہے بھائی صاحب آپ یہ بھی بتا دیں کہ ہمارا دین IVF کے بارے میں کیا؟ اچھا میں اس پہ کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں، آج پھر میں کہہ دیتا ہوں. شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جزاکم اللہ خیر. اچھا جی، اچھا میرے بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ سجدہ تلاوت کے بارے میں. دیکھیں میں نے اکثر اس کا جواب دیتا ہوں میں کہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ اسلام کے اندر کیوں ہے. سجدہ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کے اندر 14 مقامات ہیں، ان 14 مقامات میں جب بھی سجدہ ہوتا ہے، آیت سجدہ پڑھی جاتی ہے تو ہمیں فوراً سجدہ کرنا چاہیے. ہم پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے جب آدمی کوئی اس کو پڑھتا ہے یا اس کو سنتا ہے. اور سننے کے لیے ایک چیز ہے کہ مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے،
یعنی مجلس کا ایک ہونے کا ضروری مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوں، یہ نہیں کہ جو ہے وہ ایک آدمی جو ہے وہ کہیں اور بیٹھا ہے حرم میں ہے اور ایک یہاں پہ ہے، تو اور ریکارڈڈ نہیں ہونا چاہیے. جیسے آپ دیکھتے ہوں کہ ٹی وی پہ ریکارڈڈ چل رہا ہوتا ہے تو ریکارڈڈ سجدہ تلاوت سننے تھے یا سی ڈی میں یا کیسٹ میں سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا. مجلس ایک ہونا ضروری ہے، اور مجلس ایک نہ ہو تو لیکن وقت کا بھی ایک ہونا ضروری ہے کہ اسی وقت کے اندر وہ تلاوت بھی کی جا رہی ہے. 2 شرطیں ہیں. اچھا، تیسرا یہ کہ یا تو آدمی خود پڑھے، اس کو خود پڑھنے سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. اب کیا ہے کہ جیسی آیت سجدہ پڑھی ہے تو اس میں آپ نے فوراً جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے. اگر کوئی آدمی فوراً نہیں کرتا، تلاوت ختم کرنے کے بعد کر لیتا ہے تو بالکل اس کی بھی اجازت ہے. اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں قرآن پورا ختم کرنے کے بعد 14 سجدے ایک ساتھ کرتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن وہ ڈیلے ہو جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ اس ڈیلے میں انتقال ہو جائے تو پھر یہ ذمے پہ رہ جائے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ فوراً سجدہ تلاوت کو کر لیا جائے. اور کیا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر سجدہ کا حکم دیا گیا ہے. اللہ رب العزت کے سامنے ہم عملی طور پر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس وقت تو نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور کہا فرشتوں کو کس کو سجدہ کرو تو انہوں نے انکار کیا اور سجدے کے منکر ہوئے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا، متکبر ہو گیا. تو ہم جو ہے وہ تیرے بندے ہیں، ہم عاجز ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں اور ہم تیرے اس حکم کو پورا کرتے ہیں. جیسے ہی سجدے کا حکم اللہ دیتے ہیں ہم فوراً سجدہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لیا اور اس پر ہم نے عمل بھی عملی طور پہ کر کے بھی دے دیا کہ ہم تیرے عبادت گزار بندے ہیں، ہم تیری حکم کو مانتے بھی ہیں اور اس کی اتباع بھی کرتے ہیں. یہ اس کی لاجک ہے، کانسیپٹ ہے، اس لیے سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے اور یہ واجب ہے. اچھا، دوسرا قصر نماز کے بارے میں دیکھیں. قصر نماز 48 میل کا جب آپ سفر طے کر لیتے ہیں اور شہری حدود سے باہر نکل جاتے ہیں، جو شہر کی باؤنڈریز ہوتی ہیں، اس شہر کی باؤنڈری سے آپ جیسے لنڈن سے لوٹن جا رہے ہیں اور مثال کے طور پہ 48 میل اگر ہو گیا ہے، یا ایسے برمنگھم جا رہے ہیں تو 48 میل ہو گیا ہے، 48 میل اور شہری حدود سے باہر نکلنے کے بعد آپ مسافر ہو جاتے ہیں اور آپ کو ظہر اور عصر اور عشاء جو ہے وہ قصر نمازیں کرنی ہوتی ہیں، یعنی 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتیں پڑھنی ہوں گی. یہ صرف جو ہے وہ کس کے اندر ہے؟ فرائض کے اندر ہے. سنتوں اور نوافل کے اندر قصر نہیں ہے، صرف فرائض کے اندر ہے. فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، کہ اللہ کہتے ہیں تمہارے پر گناہ نہیں ہے کہ تم نمازوں کے اندر قصر کرو، قرآن کا حکم ہے. وَإِن ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کہ جب تم زمین پر سفر کرو تو 48 میل جو ہے اس کی جو ٹریولنگ ڈیسٹینیشن ہے یا ٹریول ڈسٹینس ہے، جتنا سفر کی اتنی اس کے بعد آپ مسافر ہو جاتے ہیں. چاہے وہ آپ صبح گئے ہیں اور آپ نے دوسرے دن آنا ہے یا رات کو آنا ہے. اگر بیچ میں کوئی نماز کا وقت آتا ہے، ظہر کا وقت آتا ہے، تو آپ کو ظہر کے وقت کے اندر جو ہے وہ قصر نماز کرنی ہوگی. اور یہ احناف کے نزدیک جو ہے اللہ کی طرف سے اجازت ہے اور رخصت ہے، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. پوری نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، پوری پڑھیں گے تو نماز جو ہے وہ گناہ ملے گا. نماز کو قصر کرنا چاہیے، ظہر کو، عصر کو اور عشاء کو. اچھا، خالد بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ دیکھیں فاتحہ اور درود. فاتحہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ بھئی اس کا ایک طریقہ کار جو خاص طور پر کسی کا انتقال ہو جائے یا کسی کے اصالِ ثواب کے لیے جو ہے وہ دعائیہ تقریب کو فاتحہ کہا جاتا ہے اور دعا کی جاتی ہے. تو فاتحہ کا مطلب سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے اس کے اندر اور قرآن کی تلاوت بھی کی جاتی ہے. اب اس کا نام فاتحہ پڑ گیا، لیکن بظاہر دعا کرنا، اصالِ ثواب کرنا اور یہ جائز ہے، درود شریف کا پڑھنا یہ بھی جائز ہے. اور جو ہے لیکن خاص صورت بنانا کہ بھئی اس کے لیے خاص کھانوں کا رکھنا، فروٹ کا رکھنا، اس کو ضروری سمجھنا، ضروری نہیں سمجھنا چاہیے. اور یعنی اس کو کہا کہ اس کے بغیر فاتحہ نہیں ہوتی، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اب ویسے اگر رکھ لیں، غریبوں کو کھلانے کے لیے رکھتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر مہمانوں کو کھلانے کے لیے رکھتے ہیں تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے. باقی بالکل کرنا چاہیے. اصالِ ثواب جو ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو مرحومین ہیں ان کو اصالِ ثواب کرنا چاہیے اور ان کو ثواب پہنچتا بھی ہے. اچھا، دوسرا بھائی خالد بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ وسیلہ. دیکھیں وسیلہ جو ہے وہ بالکل، آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا وسیلہ طلب کیا جاتا تھا؟ بالکل کیا جاتا تھا. اللہم انا کنا نتوسل علیک بحبیبک، کہ اللہ ہم تجھ سے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وسیلہ طلب کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دعا ہے. اور جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ حضور کی زندگی میں بھی طلب کیا جاتا تھا. اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تقوی اختیار کرو اور اس سے وسیلہ طلب کرو.
اور اب وسیلہ ہے کیا چیز؟ دیکھیں، ایک ہے وسیلہ جو مقام ہے جنت کے اندر، اور اللہ رب العزت نے وہ مقام سب سے ہائیسٹ لیول ہے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا یہ مقام اللہ نے میرے لیے خاص رکھا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ اللہ کو جیسے دعا اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، تو اس سے مراد یہ کہ وہ مقام عطا فرما کہ جس کا تو نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے یا جو تو نے ان کے لیے تیار کیا ہے۔ تو ہم اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، یہ عقیدت اور محبت کی بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وسیلہ مطلب کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور صدقے سے، یعنی یہ اللہ تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تو جو ہے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا ہماری تو اس عرض کو قبول فرما۔ تو مانگنا تو اللہ رب العزت سے ہی ہے، اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ بغیر وسیلے کے بھی دے سکتے ہیں، اللہ خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، اللہ تو خدا ہیں، الہ ہیں، تو وہ تو بغیر وسیلے کے بھی دے سکتے ہیں، وہ وسیلے کے محتاج نہیں ہیں، لیکن وسیلے کے ہم محتاج ہیں، کیونکہ وسیلہ دینے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو آپ کا وسیلہ دینے سے دعا جو ہے وہ اس کی قبولیت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، قبول بھی کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے، اور یہ بالکل صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی حضور سے مانگتا ہے، حضور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تو اللہ یؤتی انا القاسم، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، تو دینے والی ذات تو اللہ کی ہے اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ لیکن وسیلہ جب ہم طلب کرتے ہیں تو بالکل ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر جو چیز اللہ سے مانگی جائے تو اللہ حضور کی محبت اور حضور کے واسطے کو رد نہیں کرتے، اللہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ تو اتنا ہمیں یہ بات کو سمجھنا چاہیے، اور جو لوگ بیچارے اس کے منکر ہیں وہ ان کے ذہنوں میں شاید یہ غلط فہمی ہے کہ یہ حضور سے مانگتے ہیں، یہ ڈائریکٹ حضور سے مانگ رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، مانگا تو اللہ سے جاتا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں، فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ تو دعائیں تو اللہ سے مانگی جاتی ہیں، لیکن دعاؤں کی قبولیت کے لیے جیسے درود شریف پڑھی جائے تو درود شریف بھی وسیلہ ہے، جب حضور پہ درود شریف پڑھ کر دعا مانگی جاتی تو یہ بھی ایک طرح سے وسیلہ ہے۔ تو بالکل وسیلہ طلب کرنا جائز ہے، اور اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کے وسیلے سے اللہ رب العزت ہمیں عطا کرتے ہیں۔ تو باقی رہ گئی ہے کہ بزرگان دین کا، تو بالکل بزرگان دین کا بھی وسیلہ طلب کیا جا سکتا ہے۔ اب بخاری کے اندر تو پورا واقعہ موجود ہے کہ 3 اشخاص جو پہاڑ کے اندر جو ہے وہ بند ہو گئے تھے، تو تینوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اپنے کسی عمل کا، جو عمل ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، کہ اللہ کے دربار میں اس عمل کو وسیلہ پیش کرتے ہیں، اور اس وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سے، اللہ اس پہاڑ کے پتھر کو، پہاڑ پر جو غار کے دہانے پر منہ پر جو پتھر ہے اس کو ہٹا دے۔ تو تینوں، ایک کہتا ہے کہ یا اللہ میری ایک کزن تھی، اس سے میں بہت محبت کرتا تھا، یہ تھا، اور جو ہے وہ ایسے حالات ہو گئے کہ فاقہ ہو گیا اور قحط سالی ہو گئی، تو وہ میرے پاس آئی کچھ گندم یا کچھ کھانے کے لیے، تو میں نے جو ہے اس سے ارادہ کیا گناہ کرنے کا، تو اس نے کہا اللہ سے ڈر، تو میں نے جو ہے اے اللہ تیری لیے، تیری خوف میں جو ہے میں نے اس سے گناہ نہیں کیا، تو اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، خالصتاً تیری وجہ سے میں رکا تھا اس گناہ سے، تو مجھے جو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو آتا ہے تھوڑا سا وہ پتھر ہٹ گیا۔ پھر دوسرے شخص نے کہا یا اللہ کہ میرے والدین جو تھے وہ ضعیف تھے، بہت کمزور بیمار تھے، میرے گھر میں بچے بھی تھے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، روزانہ رات کو دودھ لاتا تھا، پہلے دودھ اپنے والدین کو پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن میں دودھ لے کر آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو رہے ہیں، اور میں ان کے انتظار میں کھڑا رہا جب تک وہ جاگے نہیں، اور جب وہ جاگے تو میں نے ان کو پہلے دودھ پلایا اور پھر بعد میں اپنے بچوں کو پلایا۔ تو اے اللہ یہ اگر میرا کام تیری رضا کے لیے تھا، خالصتاً اخلاص تھا، تو میں تجھے اس عمل کا وسیلہ دیتا ہوں کہ تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو اللہ نے تھوڑا سا پتھر اور ہٹا دیا۔ پھر تیسرا شخص کہتا ہے یا اللہ کہ میں جو ہے میرے پاس ایک مزدور کام کرنے کے لیے آیا، اور وہ کام کر کے چلا گیا بغیر تنخواہ لیے، تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی، تو میں نے جو اجرت اس کو جو دینی تھی، اس اجرت سے میں نے بکری خریدی، بکری نے بچے دیے، اور بچے پھر دوسرے بچے بکریاں ہوئیں، پھر ان سے میں نے گائیں خریدی، پھر گھوڑے خریدے، یعنی کئی سالوں میں جو ہے وہ اونٹ خریدے، اتنے سارے جانور ہو گئے میرے پاس، پورا ایک مجمع، پوری ایک جنگل کے اندر اتنا جانور میرے پاس جمع ہو گیا۔ اور کچھ سالوں کے بعد وہ شخص آیا اور آ کے اس نے کہا کہ تو مجھے پہچانتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ تو اپنا تعارف کرا۔ جب اس نے تعارف کرا کہ میں وہ شخص ہوں
کہ جب میں تیرے پاس مزدوری کے لیے آیا تھا اور میں اپنی مزدوری لیے بغیر تجھ سے چلا گیا تھا، تو آج میں آیا ہوں، میری وہ مزدوری مجھے واپس دے دے، مجھے وہ میری اجرت دے دے۔ تو اس نے کہا کہ وہ جتنے یہ جانور نظر آ رہے ہیں یہ سارے تیرے ہیں، کیونکہ یہ تیری اجرت سے میں نے خریدے تھے، اللہ نے ان میں اتنی برکت دی، یہ سب تو لے جا۔ تو وہ کہتے ہیں یا اللہ کہ اگر یہ عمل میرا اخلاص پر مبنی تھا، تیری رضا کے لیے میں نے کیا تھا، تو اگر وہ مخلص اس میں اخلاص تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو آتا ہے کہ وہ پتھر پورا ہٹ گیا۔ تو یہ بخاری کے اندر واقعہ ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اعمال کی بدولت سے اعمال کا وسیلہ دیا جا رہا ہے، اور جس نے ہمیں اعمال دیے، جس نے آ کے ہمیں شریعت دی، جس نے آ کے ہمیں یہ پورا، ہمیں تو اللہ کو پہچانا، جنت جہنم، نہ اللہ کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، نہ آخرت کو دیکھا، ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جو ہے اور ان کے تعارف سے اللہ کو پہچانا، دین کو پہچانا، اور یہ دین میرے پاس آپ کے پاس موجود ہے، اور یہ اعمال میرے پاس اور آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو جس شخصیت نے یہ اعمال دیے ہوں تو کیا اس شخص کا وسیلہ جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا؟ کامن سینس کی بات ہے۔ جب یہ بات کی جاتی تو کہتے ہیں کہ جی اعمال کا وسیلہ ہو سکتا ہے، اشخاص کا نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی اعمال کا ہو سکتا؟ کوئی حدیث ایسی پیش کر دیں جس میں لکھا ہو کہ صرف عمل کا ہی ہوتا ہے اور کسی شخص کا نہیں ہوتا، تو اور کوئی ایسی حدیث بھی نہیں پیش کی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی عقیدت، اور ان سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم اپنی جان سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب نہیں بنائیں گے تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا رسول اللہ، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ میں پوری دنیا سے سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اگر یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ مجھے اپنی جان سب سے زیادہ پیاری ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اس وقت تک تیرا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ تو جیسی حضور نے یہ بات کی، اللہ کے حضرت عمر نے فرمایا الان یا اللہ کے رسول ابھی مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر آج اب جا کر تیرا ایمان جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ تو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ والد اور اولاد والناس اجمعین، سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں محبوب نہ ہو۔ تو لہذا جو اللہ کے محبوب اور پوری کائنات کے اندر سب سے عظیم شخصیت، سب سے زیادہ اللہ کے محبوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارا کلمہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو حضور کی رسالت کے بغیر، تو آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کل قیامت کے دن بھی جو ہمیں جنت کے اندر داخلہ بھی جو ملے گا وہ میرے اور آپ کے اعمال کی بدولت نہیں ملے گا۔ آج کا میرا اور آپ کا عمل کیا حیثیت رکھتا ہے؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کی بدولت ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان سے عشق عطا فرمائے، اور اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ ہمارے ایمان کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہمارے جو ہے وہ جنت کا فیصلہ بھی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جو ہے وحید صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے پوچھا ہے کہ اچھا نہیں، یہ اس کے بعد والا سوال ہے۔ پہلے میرے بھائی نے سوال پوچھا، وحید بھائی نے، کہ ان کی وائف کے سر میں درد رہتا ہے۔ دیکھیں 41 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ، 41 دفعہ بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ رکھیں، ان کو کہ اپنا ہاتھ رکھ لیں یا کوئی محرم ان کے سر پہ ہاتھ رکھے، اور 41 دفعہ 41 ٹائم یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کریں۔ انشاءاللہ کچھ دن تک کریں، جس وقت درد ہو رہا ہو اس وقت کریں، میرے اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس درد کو ختم فرما دیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا جو ہے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا ہے، دیکھیں 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ بچے کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، اور 4 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو اور اس بچے کے اعضاء پورے بنے ہوئے ہوں، شکل صورت بنی ہوئی ہو، تو اب پیدا ہونے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ میں اس لیے کہ وہ دوسری بھی بیان کر دوں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں پوری بات آ جائے۔ اگر بچہ پیدا ہوتے وقت جو ہے وہ روتا ہے اور زندگی کے آثار ہوتے ہیں تو اس کی تو نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے، اور اس کو باقاعدہ کفن دیا جاتا ہے، اور اس کا نام بھی رکھا جاتا ہے، اور اس کو باقاعدہ نماز جنازہ کر کے اس کو جو ہے دفنایا جاتا ہے۔ یہ تو وہ صورت ہوگی جب بچہ زندہ پیدا ہو، تھوڑی دیر کے لیے، بھلے 1 منٹ کے لیے زندہ ہو، تھوڑا سا بھی اس کی زندگی کے آثار ہوں۔ اچھا، ایک بچہ جو ہے وہ پیدائشی طور پر ایسا ہے کہ جو مردہ پیدا ہوا ہے، اس کے اندر زندگی کے بالکل آثار نہیں تھے، اور جب وہ پیدا ہوا تو بالکل مردہ تھا، تو ایسے بچے کا نام رکھا جاتا ہے، لیکن اس کا جو ہے وہ اس کی جنازہ کی نماز نہیں ہوتی، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے، نام رکھ دیں، اور جو ہے اس کو غسل دے کے سفید کپڑے میں لپیٹ کر جو ہے وہ بغیر جنازے کے جو ہے، لیکن اس کو دفنایا جو جائے گا وہ اسی طرح سے دفنایا جاتا ہے جس طرح سے ایک انسان مسلمان کو دفنایا جاتا ہے،
یعنی یہ نہیں کہ ایک ساتھ کئی بچوں کو ایک گھڑے میں ڈال دینا، اس طرح نہیں کیا جاتا. تو آپ ان سے بات کریں. اور کئی کیس ہم نے دیکھیں یہاں پر بھی لوگوں نے جب بات کی ہے اور ان سے پورا جب وہ ان سے کہا کہ بھائی اس طرح سے نہیں ہوتا، ہم مسلمان ہیں اور ہم جو ہے اس بچے کی تدفین جو ہے وہ اپنے ہی اسلامی طریقے سے کریں گے، اور جو ہے اس کو باقاعدہ جو ہے اس کی تدفین قبر کے اندر اس کو دفنایا جائے گا، الگ سے اس کی قبر بنے گی. یہ نہیں کہ کئی سارے جو ہے وہ بچوں کو ایک ساتھ دفنا دیں، اس میں مسلم غیر مسلم ہو یہ سارا. اچھا یہ تو بات ان سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ یہ کہیں کہ بھئی ہمارے ہاں یہ ہے کہ بچہ جب 4 مہینے کے بعد اس کو پیدائش ہوتی ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، آپریشن سے ہو، نارمل ہو، جیسے بھی ہو، تو اس کے بعد اس کا نام رکھتے ہیں ہم لوگ. اس کو باقاعدہ جو ہے میں نے عرض کر دیا، اگر زندگی نہیں ہو، مردہ پیدا ہوا ہے، تو پھر نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی. اس کو آپ دفنائیں گے بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے مسلمان کے بچے کو یا مسلمان ہم اپنے بچوں کو دفناتے ہیں، اسی طرح سے آپ کو دفنانا ہوگا. یہ نہیں کہ جی وہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں اور اللہ معاف کرے. یہ آپ کو اس کے لیے تھوڑا سا فائٹ کرنی ہوگی اور ان کو سمجھانا ہوگا، اور وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ریلیجس مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، اور ان کو رسپیکٹ کرنی چاہیے، ہمارے ریلیجن کو بھی اور ہمارے عقائد کو بھی. اچھا، دوسرا ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ان کی وائف اور میری بہن نے جنہوں نے کہا کہ جن کا ابھی بچہ مس کیریج ہوا ہے، ان دونوں حضرات کے لیے دیکھیں یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ سورہ مریم کی تلاوت کریں، 5 آیتوں کو جو ہے وہ روزانہ 7 دفعہ پڑھا کریں، اور پھر سورہ حاقہ الحاقۃ ما الحاقہ، اور یہ سورت روزانہ 1 دفعہ پڑھ لیا کریں. اور جب آپ پیگننٹ ہو جائیں تو سورہ رعد کی آیت نمبر 8 اور سورہ حجرات، یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ آیت نمبر 8 اور سورہ حجرات پوری، یہ جو ہے وہ آپ نے مستقل پڑھنی ہے جب تک بچہ صحیح سلامت اس کی ڈیلیوری نہ ہو جائے. جب تک ڈیلیوری نہ ہو جائے تو اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا. دوسرا، میری بہن جو ٹیسٹ ٹیوب بی ہوتا ہے یا آئی وی ایس کے سلسلے سے جو بچے ہوتے ہیں، اس کی ایک ہی صورت جائز ہے کہ مادہ منویہ اسپرم جو ہے وہ شوہر کا ہو اور رحم جو ہے وہ بیوی کا ہو، اور اس کے علاوہ ساری صورتیں ناجائز ہیں. اور اس صورت کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن دیکھیں یہ پھر بھی ایک آرٹیفیشل طریقہ ہوگا اور اس کے اندر شک اور شبہ ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی اور بات ہو سکتی ہے. اور عام طور پہ یہ جو بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں ان کا میڈیکلی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، ان کے ساتھ پرابلمز ہوتی ہیں. تو اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا ہے، اور اللہ سے نیچرل طریقے سے مانگیں. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اولاد عطا فرما سکتے ہیں کسی بھی عمر میں. اور ہم بھی دعا کریں گے آپ کے لیے بھی، اور جو میرے بھائی ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی اہلیہ کے لیے بھی دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے خیر کی اور صحت والی اولاد عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں جی مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ جو بسم اللہ کی جگہ 786 عدد لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ واقعی بسم اللہ کے اس میں آتا ہے یا میں کہتے ہیں کہ مطلب بسم اللہ نہیں لکھتے اور کوئی خط لکھا جائے یا کوئی ایسی چیز تو بسم اللہ نہیں لکھتے، اس پہ 786 نمبر لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. 786. تو کیا یہ صحیح ہے یا یہ ویسے ہی بات بنی ہوئی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. ہاں جی ٹھیک ہے، شکریہ. بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن. بھائی ایک یہ کوشچن کرنا تھا مجھے آپ سے کہ میری بیٹی ہے نا، اس کو روزانہ شام کے وقت لائک عصر کے ٹائم سے ہی یا عصر کے بعد سے وہ کمپلین کرتی ہے سر درد ہونے کا. اچھا، یہ روز کرتی ہے؟ یہ تقریباً روز ہی کرتی ہے. اچھا جی، تو یہ تھوڑا ٹائم رہتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے بھی اس کو ہوتا تھا، جیسے آئی تھنک 1 سال پہلے کی بات ہے، تو اس کو ایسے ہوا تھا. تو میں اس کو، میرے بھائی نے بولا جب اس کو درد ہو نا تو اس کو کلمہ پڑھاؤ، پہلا کلمہ پڑھتی رہے، جب ٹھیک ہو جائے پھر آیت الکرسی پڑھ لے. تو وہ میں نے کرایا تو اس کا فرق پڑا تو اس کو کافی، لیکن ابھی چھوڑ دیا اس نے، وہ کرنا نہیں کرتی ہے. نہیں تو آپ کیوں نہیں کرتی؟ وہی پڑھ لیا کریں جب سے ٹھیک ہو رہی تھی وہ. لیکن وہ نہیں پڑھتی نا، وہ نہیں بلیو آپ پڑھ لیا کرتی کریں نا. اچھا میں پڑھ لوں اس کی جگہ؟ آپ پڑھ لیں، اور ساتھ ساتھ جیسے میں نے ابھی میرے بھائی کو بتایا نا، 41 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر دیا کریں. چلو ٹھیک ہے. 41 ٹائم بسم اللہ پڑھ کے دم کر دیا کریں، انشاءاللہ اللہ صحت دیں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا
کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کا پڑھنا جو ہے وہ نہیں ہے. جیسے اب ہم پڑھتے ہیں یہاں سے ایک ٹی وی سے قرآن پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں, تو کیا وہ بھی پڑھنا جو ہے وہ نہیں جائز نہیں ہے یا پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا, جزاکم اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. الحمد للہ میرے بھائی, اللہ کا. اچھا میں عمر بات کر رہا ہوں کوائڈن سے. میں نے ایک چھوٹا سا کوشچن پوچھنا تھا اپنے بیٹے کے نام کے بارے میں. جی میرے بیٹے کا نام ہے رافع عمر. اس نے ریسنٹلی جوائن کیا ہے ایک مسلم نرسری کو, تو وہاں پہ ٹیچرز کہتی ہیں کہ کیونکہ رافع اللہ کا نام ہے تو آپ اس کے ساتھ عبدل لگائیں. ٹھیک ہے. تو میں نے اس بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ کمپلسری ہے یہ عبدل لگانا یا خالی رافع عمر بھی نام ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیں, ایسا ہے کہ رافع جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے اور اللہ رب العزت کا نام بھی ہے. ٹھیک ہے, جیسے رؤوف, رحیم, بہت سارے نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں. تو جو نام مشترک ہو اس کے ساتھ محمد بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, محمد رافع بھی کہہ سکتے ہیں اور عبد الرافع بھی کہہ سکتے ہیں, رافع احمد بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عبد الرافع ہوگا ABDUR یا عبدو ہوگا عبد الرافع ABDUR. ٹھیک ہے ABDUL پھر رافع. ٹھیک ہے, ABDUL اور عبدل تو پورا یہی لکھیں گے نا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کا, جزاکم اللہ احسن جزا. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی. پہلی بات تو یہ کہ آپ سے بہت آپ کا تھینک یو کرنا تھا کہ آپ جو دعا کرواتے ہیں, وہ میری فرینڈ بھی ہیں وہ بھی کرتی ہیں, سنتی ہیں, اور ہم لوگ بھی, تو آپ بہت ہی اچھی دعا کراتے ہیں ماشاء اللہ. وہ تو جمعرات کے دن جمعرات کے دن جی جمعرات کو, ہاں جی جمعرات کو جو کراتے ہیں آپ. اچھا دعا میں بھی اچھا اور برا ہوتا ہے کیا؟ نہیں مطلب آپ اچھی طرح کرواتے ہیں تو ماشاء اللہ کرواتے ہیں. ہاں بہت اچھی لگتی ہے. دیکھیں دعا کوئی پرفارمنس تھوڑی ہے کہ میں کوئی پرفارمنس دیتا ہوں. دعا تو آپ بھی جب مانگتی ہوں گی تو ماشاءاللہ اچھی طرح ہی مانگتی ہوں گی نا. نہیں لیکن الحمدللہ آپ سب کور کر لیتے ہیں نا, تو ہاں یہ ہے کہ کور کرنا پڑتا ہے نا, کتنے زیادہ لوگ ہیں, سب کے مختلف مسائل ہیں, تو سب چیزوں کو کور کرنا ہے. اب میری بھانجی ہے ماشاءاللہ زینب, اس کی ایک سہیلی ہے نسیم, اور اس کی ہونے والے شوہر کا نام ہے عمران. تو ماشاءاللہ ان کی شادی ہونے والی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں, ہر پروگرام میں کریں. تو میں نے کہا ضرور کریں گے جی, کیوں نہیں کریں گے. تو اس طرح کے مختلف لوگ ہوتے ہیں, کوئی کسی حوالے سے کہتا ہے, کوئی کسی حوالے سے کہتا ہے. جی اچھا فرمائے میری بہن, کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی ہاں جی, کوشچن یہ ہے میرا, جیسے فار ایگزامپل اگر جیسے پتا ہو کہ جیسے میری ایکچولی ہر وینسڈے کو کلاس ہوتی ہے 6:30 سے 9 بجے تک, اس کے بیچ میں جی وینسڈے کو, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عصر کی وقت بھی آتا ہے اور مغرب کا وقت بھی آتا ہے. مغرب کا تو آپ نے کلیئر کیا تھا ایک دفعہ کہ 1 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے, تو وہ 9:45 سے لے کے 9:45 بجے کے بیچ میں مطلب کلاس ختم ہونے کے بعد پڑھ لوں. لیکن اب مجھے پتا ہے کہ 6:30 بجے والی جو میری کلاس ہے اس میں میری عصر کی نماز نکل جائے گی, اور گھر سے بھی جلدی نکلنا ہوتا ہے. تو کیا آج کل تو عصر آپ بہت آرام سے پڑھ سکتی ہیں میری بہن. آج کل تو عصر کا وقت کافی دیر تک رہتا ہے نا, جب تک سورج غروب نہ ہو جائے. لیکن وہ کنٹینیوس کلاس ہے نا, اس میں کوئی بریک نہیں ہے, تو وہ نہیں تو بالکل یعنی 5 منٹ کا بھی بریک نہیں ملتا آپ کو؟ میں کیونکہ وہ نان مسلم میڈم ہے, تو میں مطلب کلاس کا مجھے نہیں لگتا کہ وہ انہوں نے کوئی بھی نہیں بریک نہیں. اگر آپ جیسے کوئی کسی کو ٹوائلٹ جانا ہوتا ہے تو وہ نہیں جا سکتا؟ ہاں نہیں وہ تو جا سکتے ہیں, وہ تو جا سکتے ہیں. نہیں تو جب وہ بھی ایک ضرورت ہے نا. جی اسی طرح تو آپ ان کو کہیں کہ بھائی جب نماز تو فرض ہے نا, اس کے لیے آپ 4-5 منٹ 6 منٹ کے لیے جا سکتی ہیں اگر آپ باوضو ہوں. اللہ پھر اگر وضو کرنے میں اور اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے تو 7-8 منٹ 10 منٹ میں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ لیں, وضو بھی کر لیں. تو آپ اس طرح سے کر لیں نا, کوئی صورتحال نکالیں تاکہ آپ کی نماز ہو جائے نا. جی لیکن اس میں پھر ایک اور پرابلم یہ کہ وہاں پہ قبلے کی ڈائریکشن کیسے پتہ چلے گی کہ میں میری بہن آج کل آئی فون ہے, جگہ جگہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, 2 منٹ کے اندر آپ وہاں لگائیں ڈائریکشن آ جائے گی. آپ کے پاس فون نہیں ہے کوئی؟ نہیں آئی فون نہیں ہے نا. اچھا آئی فون کے علاوہ بھی دوسرے کمپاس تو عام ہوتا ہے نا, 5 پاؤنڈ کا بھی نہیں ملتا, 2 پاؤنڈ کا ملتا ہے کمپاس. اچھا چلیں ایک کمپاس لے لیں میری بہن. یہ تو کون سی دنیا میں ہم رہتے ہیں, ہم لوگ جو جس دنیا میں رہتے ہیں اس دنیا میں کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا ہمارا. نہیں
ایکسکیوز نہیں مانگ رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر جیسے آپ کو پتا ہو کہ آپ وقت نہیں پڑھ سکیں گے نماز یا اجازت نہیں ملے, تو کیا میں آدھا پون گھنٹہ پہلے نماز پڑھ لوں عصر کی؟ نہیں, عصر کی تو دیکھیں عصر کا جو وقت ہے نا, ہمارے نزدیک جب سایہ اصلی سے 2 مثل سایہ ہو جائے تو مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں میں, جیسے آج کل 1:30 بجے جو ہے وہ ہو رہی ہے اپنا ظہر ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور تو اس کے بعد جو ہے تقریباً آپ جو ہے وہ 3:30 4 بجے کے بعد جو ہے وہ جیسے شواف حضرات کا وقت ہو جاتا ہے, وہ اول وقت کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں. ہمارے نزدیک جب تک سایہ 2 مثل تک نہ ہو, یعنی تقریباً آج کل جو ہے 6:45 اور 6:30 بجے کے قریب یا 6:20 کے قریب وقت ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے بھی اگر آپ نماز پڑھ لیں گی تو نماز ہو جائے گی. جیسے حرم میں تھوڑا سا پہلے نماز ہوتی ہے نا, تو وہ بھی آپ پڑھ لیں گی تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی, کسی نہ کسی درجے میں تو ہو ہی جائے گی نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا, جزاکم اللہ. جی نیکسٹ کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب, میں نے آپ سے ابھی ایک بھائی نے یا بہن نے آپ سے سوال کیا تھا اپنے بچے کے بارے میں کہ یہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. میرے ساتھ بھی سیم اسی طرح ہوا ہے. میرا 7ویں مہینے میں تھا اور بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح بنا ہوا, یعنی پوری شکل کا. وہ جب انہوں نے کوئی, مجھے نہیں پتا, اللہ کو پتا ہے, بالکل ٹھیک تھی. میری طبیعت ہاسپٹل گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ یا آپ دونوں میں سے ایک کو خطرہ ہے آپ کی جان کو. پھر انہوں نے انجیکشن ڈراپ وغیرہ لگایا تو جب بچہ پیدا ہوا تو مردہ تھا لڑکا, بالکل یعنی 7ویں مہینے میں ہر چیز. پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کو خود ہی دفنا دیتے ہیں نا, مجھ سے سائن لے لیا ہے. میرے ہسبینڈ نہیں تھے کیونکہ گھر پہ میرا دوسرا چھوٹا بچہ تھا, میں اکیلی تھی. انہوں نے مجھ سے سائن لے لیا ہے اور باقاعدہ لکھوا لیا ہے کہ مسلمان ہے, آپ اس کا نام رکھ دے. پھر میں نے ادھر ہی اس کا نام بھی رکھ دیا ہے اور پیپر وغیرہ لے لیا ہے. مجھے ایک پیپر دے دیا ہے کہ ہم اس دن کو اس کی تدفین کر دیں گے اگر آپ آنا چاہے. پھر پتہ نہیں, ابھی اب بار بار میرے دل میں خیال آتا ہے کیا پتہ کوئی گناہ تو نہیں ہوا ہم سے, کوئی نہیں. تو پھر جب آپ لوگ وہ تدفین میں گئے تھے؟ نہیں, ہم نہیں گئے تھے کیونکہ میرا بچہ دوسرا بچہ گھر پہ چھوٹا 9 منتھ کا تھا نا, 9 منتھ اسی طرح, اور وہ بہت بیمار تھا تو اس لیے اس کو نہیں چھوڑ سکتی تھی. میرے ہسبینڈ بھی نہیں جا سکے, میں بھی. لیکن ان سے پھر بعد میں بھی میں نے ٹیلی فون بھی کیا تھا اور خود بھی گئی تھی ہاسپٹل, تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم نے اس کو وہ جگہ بھی بتا دیا کہ یہاں پہ ہینالٹ اس سائڈ پہ ہم نے اس کو دفن کیا ہے اور اس کا نام. پھر انہوں نے باقاعدہ سائن مجھ سے لیا تھا کہ اس کا آپ نام رکھ دے, اور میں نے ان کو بتایا بھی تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس طرح دفناتے. تو انہوں نے کہا تھا نو پرابلم, ہمیں پتہ ہے. اور مسلم کمیونٹی کا کوئی بندہ آیا تھا ان کے ساتھ, انہوں نے پھر مجھ سے سائن لے لیا ہے کہ ہم اس کو دفنا دیں گے. اچھا دیکھیں, وہ تو اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اور آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی وہ مسلمانوں کے طریقے سے, مسلمانوں کے طریقے سے کیا, دیکھیں جو بچہ میں نے عرض کیا نا کہ اس کے اوپر جنازہ تو نہیں پڑھا جاتا نا, نام رکھا جاتا ہے, اس کو غسل دے کے جب تک میں ہاسپٹل میں یعنی وہ میرا بار بار چیک اپ کر رہے تھے تو بتا رہے تھے کہ زندہ ہے. پھر پتہ نہیں جس وقت پیدا ہوا زندہ نہیں تھا نا وہ. میں نے 4-5 دفعہ مسکیریج کیا ہے اس طرح بس. اچھا چلیں, اللہ تعالیٰ. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ابھی میرے 3 بچے ہیں. اچھا دیکھیں میری بہن, ابھی آپ تھوڑا سا روحانی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی اگر اپنا علاج کرائیں تو اس وقت تک پھر ذرا صبر کریں, ٹھیک ہے؟ نہیں ابھی تو اللہ ان کو زندگی دے اللہ تعالیٰ. میں خود بھی ابھی بیمار ہوں, میری دعا کرے. میری یہ لیور میں اللہ تعالیٰ آپ کو ابھی صحت دے, آپریشن ہونے والا ہے. اللہ آپ کو صحت دے. اور یہ جو بچے جن کے انتقال کرتے ہیں یہ تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں سفارشی بنیں گے. ابھی مجھے آپ نے یہ بات کی, پتہ نہیں کیوں میں رات کو بھی اٹھ جاتی ہوں, مجھے فکر کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہوگا, کیونکہ وہ صحیح اس کو انہوں نے کپڑے پہنائے ہیں, صحیح میرے پاس لے کے آئے کہ اگر تم چاہتے ہو اس کو کوئی قطرہ دودھ کا ایسی اس کے منہ میں ڈال دو. میں نے کہا نہیں, میں یہ نہیں کر سکتی کیونکہ میرا دل نہیں مانتا ہے نا. وہ کافی بڑا ٹھیک ٹھاک 7 منتھ کا, آپ کو پتہ ہے, صحیح اور دیکھیں سب کچھ تھے اس کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے بچے ایسے انتقال کرتے ہیں کل کو یہ بچے اللہ رب العزت سے جھگڑا کریں گے اور اپنے والدین کی جو ہے وہ بخشش کروائیں گے, سفارشی ہوں گے. تو یہ تو آپ کے لیے جو ہے وہ اللہ نے ایک ذخیرہ بنا کے رکھا ہے, اور یہ جنت کے اندر مزے کر رہے ہیں یہ بچے تو جب, اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کیا مقام دیا ہے, جنت کے اندر ہوتے ہیں یہ بچے تو, ٹھیک ہے؟ اب صرف یہ میری کنفیوژن دور نہیں ہو رہی کہ آیا ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ نہیں کوئی, اب دیکھیں جو کام ہو گیا, گناہ کیا کیا, آپ کے شوہر تو تھے نہیں نا, اور جب ان سے انہوں نے وعدہ کیا, آپ نے نام رکھا, انہوں نے کہا کہ جی ہم اسلامی طریقے سے کریں گے, تو آپ نے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا نا,
تو بالکل وہ انہوں نے اسی طرح ہی کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو گناہ تھوڑی کیا آپ نے, کوئی گناہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کرنے کا, جزاکم اللہ و احسن الجزا. اچھا جی, میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ 786 لکھنا کیا یعنی اس سے بسم اللہ پورا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں کل حدیث میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر فہو اقطع, کہ جو کام بھی بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ کام نامکمل رہے, وہ کام کبھی بھی پورا نہ ہو. تو بسم اللہ کی اگر ہم برکات لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بسم اللہ لکھنی پڑے گی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور پھر جا کے اس کی برکات ملیں گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا اور ایک ہوتا ہے بسم اللہ کا پڑھنا. جب ہم عام طور پہ ہمارے سے کیا غلطی ہوتی ہے, ہم لوگ کیا غلطی کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم جب خط لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس وقت اگر ہمیں اندازہ ہے کہ بھئی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے یا کسی بھی لیٹر پہ تو اس کی بے حرمتی ہوگی, اس کے جس کو ہم بھیج رہے ہیں یا اس کی ہینڈلنگ صحیح نہیں ہوگی, مس ہینڈل ہوگا. تو آپ جب لکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہی اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں تو پڑھنے سے بھی بسم اللہ کی برکات حاصل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جس شخص کو خط ملا, جو پیغام ملا, وہ بھی اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس کو بھی بسم اللہ کی برکات مل جاتی ہیں. لکھا اس لیے جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ پڑھنے والا اس کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے تاکہ اس کو بسم اللہ کی برکات ملے. ٹھیک ہے, تو یہ کانسیپٹ ہے. تو بسم اللہ جب لکھیں نہیں, پڑھ لیں, پڑھنے سے بھی وہ برکات حاصل ہو جائیں گی. آپ کو پڑھنا ہے اصل تو ایک بات. دوسری بات یہ کہ 786 لکھنے سے بسم اللہ کی برکات حاصل نہیں ہوتی. 786 تو ایک عدد ہے, 786, 786, یہ تو ایک عدد ہے. اس عدد سے کوئی بسم اللہ کی برکات حاصل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, ہمیں مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.